की तरफ जब मैं आया, फोर व्हीलर के ऊपर सवार था, सड़क के दोनों तरफ मर्दों और औरतों का रेला लगा हुआ है। जवान जवान लड़कियां बगैर नकाब के, बगैर पर्दे के सड़क पर एक तरफ चल रही हैं, दूसरी तरफ नौजवान लड़के उनका दीदार कर रहे हैं। और साहब ये पंडाल और ये सारा प्रोग्राम किस चीज का हो रहा है? जलसे का हो रहा है। ये तकलीफ दे बात है मेरे भाई। आपके इलाके में बहुत सारे मेले भी लगते होंगे, हाट भी लगते होंगे, वहां पर भी ये सब चीजें होती हैं, मगर वहां से ज्यादा तकलीफ हमें यहां होती है। क्यों? क्योंकि यहां आप मेले के नाम पे नहीं आए हैं, हाट के नाम पे नहीं आए हैं, मार्केट के नाम पे नहीं आए हैं, बाजार के नाम पे नहीं आए, आप दीन के नाम पर आए हैं, आप कुरान के नाम पर आए हैं, आप हदीस के नाम पर आए हैं। और यहां अगर बेशर्मी हो रही है, यहां बेगैरती हो रही है, यहां बेहयाई हो रही है, तो मेरे भाइयों ये हम सबके लिए डूब मरने का मकाम है। बंद कर दीजिए इन जलसों, कोई और तरीका अपना लीजिए, मगर अल्लाह के वास्ते दीन का जनाजा मत निकालिए मेरे भाई। अपनी औरतों को, अपनी माँ बहनों को बड़े अदब से कहना चाहता हूं, 50 साल की औरत आ रही है, वो चेहरा ढांप करके आ रही है, वो स्कार्फ लगा करके आ रही है, वो नकाब पहन करके आ रही है, और 20 साल की, 18 साल की, 16 साल की जवान लड़की वो बेपर्दा आ रही है, वो मेकअप करके, सज करके, संवर करके और अपने हुस्न की नुमाइश करके चल रही है। क्यों ऐसा हो रहा है मेरे भाई? हम क्यों अपनी इस्लाह नहीं करते? माफ कीजिए मेरे भाई, मेरी बातें अगर आपको तल्ख लगे, मगर ये दिल का दर्द है जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। मैं अल्लाह के फजलो करम से बहुत सारे इलाकों में जाता हूं, मुंबई जैसे शहर में भी प्रोग्राम होते हैं मेरे, और यहां से कहीं ज्यादा एडवांस शहर है, मगर मैंने कहीं भी जलसों के अंदर और जहां तकरीर हो रही हो वहां ऐसी बेहयाई का मंजर नहीं देखा है जो मैं बिहार, झारखंड और बंगाल के इस बेल्ट में देखता हूं। तकलीफ होती है मेरे भाई। कहीं कहीं जलसे वाले इश्तिहार पे लिख देते हमारे यहां कोई दुकान नहीं लगेगी। वो इसीलिए लिख देते हैं ताकि दुकान ना लगे और इस तरीके का मंजर ना आए, लेकिन जहां दुकान नहीं लगती है सड़कों पर, वहां सुनते हैं औरतें बहुत कम आती हैं, जलसा उतना कामयाब नहीं होता है, फ्लॉप हो जाता है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं जलसे में आने के पीछे हमारी नीयत और हमारा मकसद सही नहीं है। दुआ कीजिए मेरे भाइयों, अल्लाह हम सबको अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी वो बहनें जो जलसे में आई हैं, उनकी माएँ उनको लेकर के आई हैं, अल्लाह उनको तौफीक दे कि जब वो किसी जलसे और तकरीर में जाएं तो शरीयत के तकाज़ों पर अमल करें। अल्लाह उनके गार्जियन को भी इसकी तौफीक दे। अल्लाह हमारे उन नौजवानों को सही समझ दे जो इस तरीके के जलसों में सड़क पर घूमते फिरते रहते हैं, तकरीर हो रही है, जलसा हो रहा है, मगर उनका मकसद तफरी करना और इंजॉय करना और इंटरटेनमेंट करना है। अल्लाह हमारे उन नौजवानों को भी सही समझ अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, दुनिया का एक दस्तूर है, जो चीज जितनी कीमती होती है उसकी हिफाजत उतनी ज्यादा की जाती है। मेरे हाथ में ये मोबाइल है रेडमी का, 12-13 हजार रुपए का मोबाइल है। मैंने इस पर एक मामूली सा कवर लगाया हुआ है, लेकिन इसी मोबाइल में बहुत सारी वैरायटी आती है। आपने नाम सुना होगा, आईफोन आता है 40,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक का आता है। सैमसंग के पास मोबाइल जो है वो 2-2 लाख रुपए के आते हैं। जाहिर है कि मोबाइल अगर बहुत कीमती होता है तो आदमी बहुत संभाल करके रखता है। 1-1.5 लाख का मोबाइल है तो ऐसे नहीं आदमी कहीं भी किसी पॉकेट में डाल लेगा, उस पर 100-50 रुपए का कवर लगाएगा। महंगा कवर लगाता है, महंगा उस पर जो स्क्रीन प्रोटेक्टर होता है बड़ा महंगा उसका आता है, ताकि मोबाइल कभी गिर भी जाए तो मोबाइल सलामत रहे, मोबाइल न टूटे। ये यूट्यूबर लोग जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इनके मोबाइलों में भी बाज मोबाइल बड़े कीमती होते हैं, उनको मालूम है कि वो बड़ा संभाल करके रखते हैं। 1.5-2 लाख रुपए के DSLR कैमरे आते हैं, उन कैमरों के मालिक कहीं सफर में जाते हैं तो बहुत संभाल के लेके जाते हैं कि साहब ये कीमती है, कहीं टूट ना जाए, कहीं बर्बाद ना हो जाए। ये दस्तूर है दुनिया का, ये उसूल है, ये कानून है, ये नियम है। जो चीज जितनी कीमती होती है हम उसकी हिफाजत उतनी ज्यादा करते हैं।
اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ایک مومن کے لیے سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایک مومن کو قیامت کے دن سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت پڑے گی؟ اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو قرآن کا 30واں پارہ اٹھاؤ. القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. کھڑکھڑا دینے والی قیامت، تم کیا جانو کہ کھڑکھڑا دینے والی قیامت کیا ہے؟ وما ادراک ما القاریہ، تمہیں کیا پتا کہ قیامت کیا ہے؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، قیامت کے دن لوگ پروانوں اور پتنگوں کی طرح ادھر ادھر بھٹکیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. آج عبدالغفار صاحب بنارس سے آپ کے بیچ میں آئے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، بہت دل میں جگہ دیتے ہیں. کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی کسی جس سے عقیدت رکھتا ہے، جس سے محبت رکھتا ہے، اس کو پوچھنے والا، اس کی حال چال لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. قیامت کا دن تو ایسا ہوگا، بھائی بھائی کے کام نہ آئے گا، باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا، ماں بیٹے کے کام نہ آئے گی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ یہ رنگین اون کی طرح دکھیں گے، اتنے ہلکے ہو جائیں گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں، جیسے رنگین اون ہوتا ہے، اون بڑا ہلکا ہوتا ہے، یہ بڑے بڑے پہاڑ اون کی طرح ہلکے نظر آئیں گے. فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. اللہ فرما رہا ہے قیامت کے دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، اللہ کے ترازو کے اوپر، اللہ کے میزان کے اوپر جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، وزندار ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنی پسند کی زندگی گزارے گا، وہ جنت میں جائے گا، وہ عیش و آرام کی زندگی گزارے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تم کیا جانو کہ ہاویہ کیا ہے؟ نَارٌ حَامِيَةٌ، ہاویہ تو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کا نام ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ کامیاب ہوگی. اللہ کے ترازو پر جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہے اور گناہوں کا پلڑا ہلکا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو اس کا اپوزٹ ہے وہ ناکام ہے. مجھے پتہ یہ چلا ایک مومن کو قیامت کے دن سب سے زیادہ اگر ضرورت پڑے گی تو نیکیوں کی ضرورت پڑے گی. سب سے قیمتی چیز ایک مومن کے لیے قیامت کے دن اگر کوئی ہوگی تو نیکیاں ہوں گی. میرے پیارے بھائیوں، سنگرام پور کے جلسے میں آئے ہوئے میرے نوجوان ساتھیوں، جب سب سے قیمتی چیز ہماری نیکیاں ہیں تو کیا یہ سوال پیدا نہیں ہوتا، کیا ہمارے لیے یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنی نیکیوں کو سنبھال کے رکھیں، اپنی نیکیوں کو بچا کے رکھیں، تاکہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو ہماری نیکیاں برباد ہو جائیں، کل اللہ تعالیٰ کے ترازو پر ہماری نیکیاں زیرو ہو جائیں. آج کل ایک خبر آپ نے سنی ہوگی، موبائل پر فون آتا ہے، فرضی فون آتا ہے اور دھوکے سے آپ سے OTP مانگی جاتی ہے اور آپ کا اکاؤنٹ خالی. اور ابھی تو ایک اور نیوز آئی ہے،
انسان 420 میں اور مکر و فریب میں کتنا آگے نکل رہا ہے. ایک اور نیوز یہ آئی ہے کہ اب باقاعدہ ایسا سسٹم آیا ہے کہ مشین کے ذریعے آپ کے کسی رشتہ دار کی آواز کو کاپی کر لیا جائے گا. آپ کے بھائی کی آواز میں، آپ کے باپ کی آواز میں، آپ کی ماں کی آواز میں فون آئے گا. ہاں میں فلاں بول رہا ہوں، میں تھوڑا سا پھنس گیا ہوں فلاں فلاں علاقے میں، میرے اکاؤنٹ میں تم اپنی کچھ رقم ڈال دو، میرا موبائل کھو گیا ہے، میرا پرس کھو گیا. اس طریقے کی بات آتی ہے اور آپ کو لگتا ہے ارے تو میرے بھائی کی آواز ہے، میری بہن کی آواز ہے، میری ماں کی آواز ہے. آپ نے جلدی سے پیسہ ٹرانسفر کر دیا، پتہ لگا وہ فرضی فون تھا، فرضی کال تھا اور آپ کے ساتھ دھوکہ ہو. آپ نے جس پیسے کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈالا ہے اگر کوئی اس کو زیرو کر دے، آپ کا پیسہ کوئی دھوکے سے نکال لے، آپ کو کیسا لگے گا میرے بھائی؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے، ہم نے اے ٹی ایم سے پیسہ نکالا، ہم نے فون پے کر دیا، ہم نے اس پیسے کو خرچ کر دیا، وہ ایک الگ میٹر ہے. لیکن دھوکے سے ہمارا اکاؤنٹ زیرو ہو جائے یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے. اب ذرا قرآن کا 15واں پارہ اٹھاؤ. اللہ فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر قرآن کے 16ویں پارے میں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی آپ بتا دیجئے سب سے زیادہ خسارے میں اور سب سے زیادہ گھاٹے میں اور سب سے زیادہ لاس میں کون لوگ ہوں گے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. سب سے زیادہ گھاٹے میں وہ لوگ ہوں گے جو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، جو قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، جو روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جو دان خیرات بھی کر رہے ہیں، جو زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، جو رمضان میں عمرہ بھی کر رہے ہیں، جو حج بھی کر رہے ہیں، جو بہت ساری نیکیوں کو اپنے اکاؤنٹ میں ڈال رہے ہیں، مگر جب قیامت کے دن جائیں گے ان کا اکاؤنٹ زیرو ہوگا، ان کا نیکیوں کا اکاؤنٹ خالی ہوگا. اے نبی بتا دیجئے سب سے زیادہ گھاٹے میں وہی لوگ ہوں گے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور وہ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں. یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہی میری تقریر کا عنوان ہے. وہ کون سی چیز ہے جو آپ کے نیکیوں کے اکاؤنٹ پر ڈاکہ ڈالتی ہے، جو آپ کی نیکیوں کے اکاؤنٹ کو زیرو کر سکتی ہے، جو قیامت کے دن آپ کو پچھتانے پر مجبور کر سکتی ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں؟ یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے، یہی آج کا ہمارا وشے اور عنوان ہے. اللہ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. اے نبی بتا دیجئے جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، جو قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتا ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، جو قیامت کا انکار کرتا ہے، جو مومن نہیں ہے، جو کافر ہے، جو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، یہی وہ لوگ ہوں گے جن کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی اور قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا. بوجھتے پارین، پہلی چیز جو آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی، پہلی چیز کیا ہے؟ کفر ہے، شرک ہے. حج کرتے چلے جاؤ، عمرہ کرتے چلے جاؤ، اگر یہ پیشانی اللہ کے علاوہ کسی پتھر کے آگے جھک گئی، کسی مزار کے آگے جھک گئی، کسی قبر کے آگے جھک گئی، کسی انسان کے آگے جھک گئی، کسی پیڑ کے آگے جھک گئی، کسی ندی کے آگے جھک گئی، کسی بھی غیر اللہ کے آگے اگر یہ سر جھکا ہے اور شرک کر کے آدمی دنیا سے گیا ہے تو وہ انسان قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا اکاؤنٹ زیرو ہو جائے گا، اس کی نیکیاں اس کے کام نہیں آئیں گی. یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ فرمائے. اور آگے بڑھیے، قرآن کا 19واں پارہ اٹھائیے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا. اے نبی یہ لوگ
جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے، جو قیامت کو نہیں مانتے، جو آخرت کو نہیں مانتے، جو اللہ کو نہیں مانتے. اے نبی، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فرشتہ کوئی ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتا ہے؟ اگر واقعی میں فرشتے ہیں تو ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہیں؟ او نرا ربنا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا دیدار کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ ہم اللہ کو دیکھ کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ اللہ ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لقد استكبروا فی انفسهم وعتوا عتوا کبیرا. اے نبی، یہ ایسی ڈیمانڈ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ یہ بہت بڑے گھمنڈی ہیں، یہ بہت بڑے سرکش ہیں، یہ اہنکار میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں. یہ اللہ کا مذاق اڑا رہے، فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اے نبی، ان کو بتا دو، یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ ویقولون حجرا محجورا. اے نبی، آج تو یہ آپ سے کہتے ہیں کہ فرشتوں کا دیدار کرا دو. جب موت کا ٹائم آئے گا، جب ان کی روح کے نکلنے کا ٹائم آئے گا اور فرشتوں کا یہ دیدار کر لیں گے تو وہ دن ان کے لیے بڑی بدنصیبی کا دن ہوگا، اور یہ کہیں گے حجرا محجورا، اے فرشتوں دور ہو جاؤ، میری جان نہ نکالو، میری روح نہ نکالو. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ فرماتا ہے، اے کافروں، کان کھول کر کے سن لو، اے اللہ کا انکار کرنے والوں، فرشتوں کا انکار کرنے والوں اور رسول کا انکار کرنے والوں، ہم تمہاری ساری نیکیوں کو ڈسٹرائے کر دیں گے، نشٹ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، ختم کر دیں گے. تو یہ پہلی چیز ہے. اگر انسان کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، مرتد ہو جائے، اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہیں آئے. ہم نیوز میں دیکھتے ہیں مسلمان لڑکیاں آج بہت ساری مرتد ہو رہی ہیں. ہمارے ماتھے پر چنتا کی لکیریں آ رہی ہیں. ہماری قوم کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا ہے؟ فیس بک پر کوئی غیر مسلم لڑکا ان سے دوستی کر لیتا ہے، ان سے پیار کا اقرار کر لیتا ہے، محبت کا پاٹ پڑھا دیتا ہے. وہ لڑکی اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے، اپنی ماں کا گھر چھوڑ کے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے، اسلام کو چھوڑ کر کے اس غیر مسلم کے چکر میں پھنس جاتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، کافر ہو جاتی ہے. سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ نیوز میں آتا ہے. کان کھول کر کے سن لو، اگر کوئی لڑکی مرتد ہو جائے، اگر کوئی لڑکا مرتد ہو جائے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، رسول کا کچھ نہیں بگڑتا، اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا. اللہ قرآن کے دوسرے پارے میں فرماتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. اے میرے نبی، ان کافروں کا، ان اللہ کے دشمنوں کا ایک ہی مقصد ہے، یہ تم کو دین سے پھیرنا چاہتے ہیں، یہ تم کو مرتد کرنا چاہتے ہیں، یہ تم کو دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ اعمالهم فی الدنیا والآخرہ. اے نبی، جو مرتد ہو جائے، جو اسلام کو چھوڑ کر کے کوئی اور دھرم سویکار کر لے، کسی اور مذہب میں داخل ہو جائے اور اسی حالت میں مر جائے، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. مرتد کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو مرتد ہو جائے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. تو یہ پہلی چیز یاد رکھو میرے بھائی. شرک کر دیا، اللہ کا انکار کر دیا، نبی کا انکار کر دیا، تقدیر کا انکار کر دیا، فرشتوں کا انکار کر دیا، اللہ کی کتابوں کا انکار کر دیا، تو کافر ہو جائے گا انسان. اور کافر کی کوئی نیکی اللہ کے کام آنے والی نہیں. اللہ قرآن میں 18 نبیوں کا ذکر فرماتا ہے.
آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، لوط علیہ السلام. اللہ 18 نبیوں کا تذکرہ فرما کے کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہمارے ان 18 نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی، ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے. اللہ کیا مشرک کی کوئی نیکی قبول ہونے والی نہیں ہے. ابھی ہمارے اتر پردیش سے ایک نیوز آئی ہے، لکھنؤ سے 300 مسلمان ایودھیا کا سفر کرتے ہیں اور شری رام چندر جی کی جو مورتی استھاپت ہوئی ابھی حال ہی میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کی ہے، اس مندر کی زیارت کرنے کے لیے 300 مسلمان لکھنؤ سے چل کر کے ایودھیا جاتے ہیں. میڈیا ان کو بہت سمان دیتا ہے کہ صاحب یہ مسلمان. معاف کیجئے گا میرے دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا. دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہے، اللہ اکبر بھی پڑھتے رہے اور پتھر کے بتوں کے آگے آپ سجدہ بھی کریں، غیر اللہ کے آگے آپ سر بھی جھکائیں اور غیر اللہ کے نام کے نعرے بھی لگائیں، اللہ بھی خوش، شیطان بھی خوش، رام بھی خوش، رحمان بھی خوش، یہ نہیں ہو سکتا میرے، یہ نہیں ہو سکتا. توحید، ہمارے دین کی پہچان توحید ہے. ہم لا الہ الا اللہ جب پڑھتے ہیں ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور ہم انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی پوجیہ نہیں ہے، کوئی اپاسنا کے لائق نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور یہ الگ بات ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی غلط پٹی پڑھائی گئی ہے، ورنہ ان کے دھارمک گرنتھوں میں بھی یہی کہا گیا ہے ایکم برہمادتیہ ناستی نینا ناستی ناستی کنچن. اللہ ایک ہے، برہما ایک ہے، دوسرا نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے، کداپی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. توحید تو ان کے مذہب میں بھی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی ایک کتاب ہے، انگلش میں اور ہندی میں بنگلہ میں بھی آپ کو مل جائے گی، سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام. اسلام اور ہندوازم کے بیچ میں کون کون سی چیزیں سملر ہیں، کامن ہیں، اس کو جا کے آپ پڑھ لیجئے، پورے حوالے آپ کو مل جائیں گے کہ توحید کا جو تصور اسلام پیش کرتا ہے وہ ہندو دھرم کے اندر بھی موجود ہے. مورتی پوجا اور بتوں کی پوجا کا تصور ہندو مذہب میں بعد میں آیا ہے. شری رام چندر جی ہمارے نزدیک بہت نیک انسان تھے، اپنے دور کے بہت اچھے راجا تھے، مریادہ پروشوتم ان کو کہا جاتا ہے. ہم ان کو ایک اچھا انسان مانتے ہیں، ہم ان کو معبود نہیں مان سکتے، ہم ان کو رب نہیں مان سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہم جس کو رب مانتے ہیں اس کا کرائٹیریا یہ ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے. وہ رب نہیں ہو سکتا جس کی بیوی کا کوئی اپہرن کر کے لے کے چلا جائے. وہ رب نہیں ہو سکتا جس کو 14 سال ونواس کرنا پڑے. وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ معبود نہیں ہو سکتا. اسلام کا تصور نہیں ہے میرے بھائی، اسلام کا یہ کانسیپٹ نہیں ہے. اب جن مسلمانوں نے یہ کام کیا ہے وہ جانے اور ان کے اعمال جانے. میرا رب قرآن میں کہتا ہے کہ تم توحید پر اگر آئے ہو، اسلام پر اگر آئے ہو تو اسی پر قائم رہنا، شرک کے قریب مت جانا. دیکھ لو ہمارے 18 نبیوں کی بات کرتا ہے اللہ، اگر انہوں نے بھی شرک کیا ہوتا تو ان کی نیکیاں برباد ہو جاتی. تو یہ پہلی چیز نوٹ کر لیجئے، شرک نہیں کرنا ہے، کفر نہیں کرنا ہے اور اس کو ہلکے میں مت لینا. پاکڑ کا مسلمان اور یہ جو بیلٹ ہے آپ کا جہاں اہل حدیثوں کی ایک بڑی تعداد ہے، آپ اس غلط فہمی مت رہنا کہ صاحب ہم تو اہل حدیث ہیں، ہمارے ہاں مزاروں پر سجدہ نہیں ہوتا، ہم قبروں پر سجدہ نہیں کرتے، ہمارے ہاں شرک نہیں ہوتا. آنے والا دور بہت نازک ہے میرے بھائی.
संथाल परगना के ये जो हमारे अहले हदीस मुसलमान हैं, ये सोच लें और तसव्वुर कर लें, आगे आने वाले 20 सालों में हालात बड़े नाजुक होंगे। हमें अपनी आने वाली नस्लों का ईमान बचाना है, अपने बच्चों को तौहीद सिखाना है, अपनी बेटियों को तौहीद सिखाना है। नहीं अगर आपने सिखाया तो नबी की वो हदीस अपने सामने रखिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बादिरू बिला माली फितनन कक़ितइल लैलिल मुस्लिम युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरा वयुमसी मोमिनन वयुस्बिहु काफिरा यबीउ दीनहु बिअरदिन मिनद दुनिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ओ लोगो जल्दी से नेक अमल कर लो, जल्दी से अच्छे अच्छे काम कर लो, फितनों का दौर आने वाला है। कयामत के पहले कैसा दौर आने वाला है, सुबह को एक इंसान मोमिन होगा और शाम होते होते काफिर हो जाएगा, और शाम को मोमिन होगा और सुबह होते होते काफिर हो जाएगा। और इंसान अपने दीन का सौदा कर लेगा, चंद सिक्कों के बदले में अपने दीन को बेच देगा। अभी आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर जो प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक लंबी दाढ़ी वाले मौलाना साहब भी तशरीफ फरमाते, देखा था आपने वीडियो में। एक इमाम साहब है, वो मौलवी साहब हैं, वो भी उस प्रोग्राम में गए थे, और उनको जो है बड़ी इज्जत मिलती है हमारी हुकूमतों की नज़र में, और जो है इस्लाम दुश्मन ताकतों की नज़र में उनका बड़ा ऊंचा मकाम है। मेरे भाइयों, ऐसे उलमाए सूने जो लंबी दाढ़ियाँ भी रखे हैं और माथे पर सजदे का निशान भी है, लेकिन वो चंद टकों के बदले में और चंद सिक्कों के बदले में ईमान और इस्लाम का सौदा करते हैं। ऐसे मौलवियों और ऐसे उलमा की वजह से भी आज इस्लाम बदनाम हो रहा है। मुझे तो उस गरीब मुसलमान का जब मैंने इंटरव्यू देखा, अयोध्या की राम मंदिर के पीछे उसका मकान है और वो कुरैशी है, और नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उस बूढ़े चचा का इंटरव्यू आप देख लीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा। जब रिपोर्टर ने उससे पूछा कि फला साहब को तो निमंत्रण मिला है और वो भी गए थे वहां पे राम मंदिर के प्रोग्राम में, तो चचा ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, भाई बाप जिंदगी में एक ही होता है, बाप दो नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, हम अपने बाप को बाप कह सकते हैं, हम किसी और के बाप को बाप नहीं मानते, ये हमारी गैरत गवारा नहीं करती है। और उन्होंने साफ कहा कि भाई हमने तो यहाँ पे हमेशा भाईचारे के साथ हम रहे हैं, लेकिन आज जो हो रहा है ठीक है, हम भाई कानून और अदालत की बात है, हम उस पर कोई लबकुशाई नहीं कर सकते। बड़ा माकूल उन्होंने इंटरव्यू दिया था, आप यूट्यूब पर जाके देख लें। हम उस चचा की गैरत को सलाम करते हैं, उनके जज्बे को सलाम करते हैं। मेरे भाई, आज हालात ये हो चुके हैं और इससे भी बुरे हालात आगे आएंगे अगर आपने अपने दीन और ईमान की हिफाजत नहीं की, अपने बच्चों को तौहीद का पाठ नहीं पढ़ाया, ईमान का पाठ नहीं पढ़ाया, तो हालात इससे भी नाजुक होने वाले हैं मेरे भाई। दूसरी चीज, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली, नेकियों को खत्म कर देने वाली दूसरी चीज क्या है? कुरान का 30वां पारा उठा, अल्लाह फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन। नमाज जैसी इबादत, उसके पढ़ने वाले के बारे में अल्लाह फरमा रहा है, फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए वैल है, बर्बादी है, जहन्नम है। ये रेलवे स्टेशन या रेलवे पटरी के करीब में प्रोग्राम होता है, बहुत डिस्टर्ब होता है। नमाज पढ़ने वालों के लिए बर्बादी। कौन से नमाज पढ़ने वाले? अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल होते हैं। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो रियाकारी करने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नमाज पढ़ते हैं, जो अल्लाह को खुश करने के लिए नमाज नहीं पढ़ते। रियाकारी करने वाला और दिखावा करने वाला कान खोल करके सुन ले, वो शिर्क कर रहा है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्न अखवफा मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकल असगर, ऐ लोगो मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी बात का डर है तो शिर्क असगर का डर है, छोटे वाले शिर्क का डर है। साहबा ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी छोटा वाला शिर्क क्या है? आपने फरमाया अर्रिया, रियाकारी करना, दिखावा करना और दिखावे के लिए नमाज पढ़ना और
دکھاوے کے لیے عبادت کرنا یہ چھوٹا والا شرک ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ریاکاری کرے گا، جو دکھاوا کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، اے ریاکاری کرنے والے، اے دکھاوا کرنے والے، تو جا اور دنیا میں تو جس کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، زکات دیتا تھا، حج کرتا تھا، عمرہ کرتا تھا، تو جا کر کے اس سے اپنی نیکی کا ثواب لے لے، میں آج تیری نیکی کا تجھے کوئی ثواب نہیں دوں گا۔ دکھاوا مت کیجئے میرے بھائی۔ ٹھیک ہے جلسے میں چندہ ہو رہا ہے، آپ کے نام کا اناؤنسمنٹ ہوا اور ایک طریقہ بنا ہے، میں اس کو دکھاوا نہیں مانتا ہوں، لیکن ہاں اپنے دل کو صاف رکھو میرے بھائی۔ اگر دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں دان دوں تو اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں راضی ہوتا ہے، لیکن پورے گاؤں والوں کو پتہ چل جائے کہ ہاں میں نے اتنا بڑا دان دیا ہے، مقصد لوگوں کو دکھانا ہے، تو پھر آپ اپنی نیت کے بارے میں سوچ لیجئے میرے بھائی، اس لیے کہ ریاکاری کرنے سے آپ کی نیکی برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ قرآن کے تیسرے پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اے ایمان والو اپنے صدقہ خیرات کو احسان جتا کر اور لوگوں کو تکلیف دے کر کے برباد نہ کرو۔ اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح تم صدقہ خیرات نہ دیا کرو جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کیا کرتے ہیں۔ جانتے ہو ریاکاری کتنی خطرناک چیز ہے معلوم ہے؟ آئیے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ ترمذی کی صحیح روایت ہے، اور حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا فیصلہ کرے گا۔ بڑے غور سے سننا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب سے پہلے 3 لوگوں کا فیصلہ کرے گا۔ رجل تعلم القرآن وعلمہ، سب سے پہلے قرآن کے مولانا، قرآن کے عالم، قرآن کے حافظ، قرآن کے قاری صاحب کو بلایا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا مولوی صاحب، عالم صاحب، حافظ جی آپ نے قرآن کو سیکھا اور سکھایا، ہم نے آپ کو قرآن کا علم دیا، آپ نے کیا کیا قرآن کا؟ وہ قرآن کا عالم کہے گا اے اللہ میں نے قرآن کو تیرے لیے سیکھا اور میں نے قرآن کو تیرے لیے سکھایا، میں رات و دن قرآن کو پڑھا کرتا تھا، اے اللہ تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، اے میرے بندے تو اس لیے قرآن کو پڑھتا تھا، پڑھاتا تھا تاکہ لوگ تیری تعریف کریں اور تیرا نام لیں اور تیرے گن گائیں، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو تجھ کو مل گیا۔ دوسرا آدمی لایا جائے گا جو بہت بڑا مالدار تھا، پیسے والا تھا، اللہ کی راہ میں بہت پیسہ خرچ کیا کرتا تھا۔ اللہ اس سے پوچھے گا میرے بندے میں نے تجھ کو دھن دیا، دولت دیا، مال دیا، تو نے پیسے کا کیا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ میں تیری راہ میں خرچ کیا کرتا تھا، میں نیکی کے کاموں پر لگایا کرتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے پیسہ خرچ کیا کرتا تھا تاکہ دنیا والے تیری تعریف کریں، تجھے بہت بڑا دان دینے والا کہیں، تجھے بہت بڑا دانی کہیں، بہت بڑا سخی کہیں، تو تجھے جو چاہیے تھا وہ تو مل گیا۔ پھر تیسرا لایا جائے گا، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والا تھا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھ کو طاقتور بنایا، تجھ کو لڑنے والا بنایا، تجھ کو باڈی بلڈر بنایا، تیرے جسم کو طاقت دی، تو نے کیا کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ قاتلت فیک حتی استشہدت، اے اللہ میں تیرے راستے میں لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو اس لیے لڑتا تھا، تو اس لیے جنگ میں جاتا تھا تاکہ تجھے میڈل ملے، تیری تعریف ہو، تیرا نام لیا جائے، لوگ تیری تعریف کریں، تو تجھے جو چاہیے تھا مل جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے میرے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھوں سے مار کر کے فرمایا اولئک الذین تسعر بهم النار یوم القیامہ، اے ابو ہریرہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ میں انہی 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اتنی خطرناک چیز ہے ریاکاری۔ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی۔ یہ فیس بک کا دور ہے، یہ یوٹیوب کا دور ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں ایک مولانا صاحب کے بیٹے کا انتقال ہو گیا،
مولانا صاحب اپنے بیٹے کا جنازہ لے کے جا رہے ہیں تو کیمرے سے جنازے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہر اینگل سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مولانا صاحب اپنے بچے کی فیکٹری پر گئے، اس کی کرسی کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، اس کے گھر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں، اور چاروں طرف سے کیمرے سے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہ ریکارڈنگ خود مولانا صاحب کے اپنے پروفیشنل کیمرے سے ہو رہی ہے، ان کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو رہی ہے۔ یہ آج ہمارے علماء، اپنے آپ کو علماء کہنے والوں کا یہ حال ہو چکا ہے، ان کی زندگی کے پرسنل میٹرز بھی آج ان کے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہو رہے ہیں۔ یہ دور ہے میرے بھائیوں دکھاوا کا، یہ دور ہے ریاکاری کا، یہ دور ہے پبلسٹی کا۔ اس دور میں اگر کرنا ہے تو اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو۔ جو ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہم نے کی ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ وہ سیف ہوں، وہ سرکشت ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمارے نام اعمال میں ان کو تولا جائے اور ان کو شمار کیا جائے، تو اپنے آپ کو ریاکاری سے بچا لو میرے بھائی، اپنے آپ کو دکھاوا سے بچا لو۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے، بدعت کرنا۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا رجب کی 27 تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ ابھی میرے ایک جاننے والے کا میسج آیا، ان کے یہاں آج لوگ روزہ رکھے ہوئے تھے۔ کون سا روزہ؟ بولے ہزاری روزہ، ایک روزہ کا ثواب 1000 روزے کے برابر ملتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائی، معراج کا واقعہ سچا واقعہ ہے، مگر معراج کب ہوئی، کس سال ہوئی، کس مہینے میں ہوئی، اس کا کوئی آتھینٹک پروف نہیں ہے۔ اس لیے 27 رجب کو معراج کی رات منانا اور اس دن روزہ رکھنا اور رات میں نماز پڑھنا یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، بدعت ہے۔ یہ اپنے من سے، اپنی مرضی سے، اپنی اچھا سے کوئی کام نیکی سمجھ کر کے اس کو بنایا جائے اور کیا جائے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی اپنے ہر خطبے میں کیا کہتے تھے؟ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جو ہمارے دین کے اندر نیا کام نکالے گا، اس کا وہ کام مردود ہے، اس کے اس کام پر اس کو کوئی ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ بدعت کرنے والا، جانتے ہو جو بدعت کرتا ہے بڑا خطرناک آدمی ہوتا ہے۔ شرابی شراب پی رہا ہے، اس کو سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے وہ مان جائے۔ زانی زنا کر رہا ہے، سمجھاؤ گے ہو سکتا ہے مان جائے۔ حرام کھانے والا حرام کھا رہا ہے، اس کو نصیحت کرو ہو سکتا ہے مان جائے۔ مگر جو بدعت کر رہا ہے وہ تو دین سمجھ کر کے کر رہا ہے، وہ تو ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، وہ تو عبادت سمجھ کے کر رہا ہے۔ اس لیے بدعتی کا توبہ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، بڑی خطرناک چیز ہے بدعت۔ اور اسی لیے قیامت کے دن جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر کا پانی اپنے امت کے لوگوں کو پلائیں گے، تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ آئیں گے، اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے کی کوشش کریں گے۔ جب اللہ کے نبی ان کو حوض کوثر کا پانی پلانے لگیں گے تو فرشتے روک دیں گے اور فرشتے کہیں گے، اے اللہ کے نبی آپ ان کو یہ حوض کوثر کا پانی نہیں پلا سکتے۔ اور اللہ کے نبی فرمائیں گے، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں۔ تو صحابہ کیا، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے، اے اللہ کے نبی انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے نبی آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے ہیں، آپ کے دین کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے، آپ کے دین کا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے۔ ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت۔ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، شب معراج، پھر اگلے مہینے میں شب برات، پھر رمضان میں آخری جمعہ کو الوداع کا جمعہ، پھر شوال کے مہینے میں کوئی اور بدعت، پھر اس کے بعد سفر کا مہینہ آتا ہے، اس کو کہتے تیزی کا مہینہ ہے، اس میں جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑا تیز ہوتا ہے۔ ہر مہینے کی کوئی نئی بدعت ہے میرے پیارے ساتھیوں، بدعتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بدعت بڑی خطرناک چیز ہے، ہماری اور آپ کی نیکیوں کو برباد کر دے گی۔ اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرنا۔
جی ہاں، جو نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا، جو نماز کی پابندی نہیں کرے گا، کل قیامت کے دن اس کی اور بھی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت صلاۃہ، قیامت کے دن پہلا حساب نماز کے بارے میں ہوگا۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر نماز صحیح ہے تو انسان کامیاب ہو جائے گا، وَإِن فَسَدَتْ، اور اگر نماز کا معاملہ گڑبڑ ہے، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، تو انسان ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا۔ ہمارے بہت سارے نوجوان بھائی پوچھتے ہیں، شیخ صاحب گندی عادت میں پڑ گیا ہوں، رات میں انٹرنیٹ پر گندی مووی دیکھ کر کے اپنے ہاتھوں سے زنا کرتا ہوں اور یہ گندی عادت چھوٹ نہیں رہی، کوئی طریقہ بتا دیجئے۔ کوئی نوجوان پوچھتا ہے، شیخ صاحب بڑی بے حیائی کا دور ہے، میں کالج میں پڑھتا ہوں، لڑکیاں بے پردہ گھومتی ہیں، لڑکیوں کے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں، مجھے کوئی طریقہ بتا دیجیے۔ اور میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں، اور یہ طریقہ قرآن کا طریقہ ہے، یہ نسخہ قرآن کا بتایا وہ نسخہ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ مریم کے اندر، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، جو لوگ نماز کے معاملے میں لاپرواہی کریں گے وہ لوگ خواہشات کے پیروکار ہو جائیں گے، وہ کبھی عورت کے فتنے میں پڑ جائیں گے، کبھی انٹرنیٹ کے فتنے میں پڑ جائیں گے، کبھی زنا کے فتنے میں پڑ جائیں گے۔ جو نماز کے معاملے میں لاپرواہی کرے گا وہ خواہشات کا پیروکار ہو جائے گا۔ اس کا اپوزٹ مطلب یہ نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا وہ ان فتنوں سے بچا رہے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اگر عورت کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر انٹرنیٹ کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر ہاتھوں کے زنا سے بچنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، انشاءاللہ بہت ساری بری عادتیں آپ کی چھوٹ جائیں گی۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 21ویں پارے کے شروع میں کہتا ہے، اقیم الصلاۃ، اے نبی نماز قائم کیجئے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز آپ کو بے حیائی سے اور برائی سے روکے گی۔ تو نماز کی پابندی نہ کرنے سے بھی انسان کی نیکیاں قیامت کے دن زیرو ہو سکتی ہے۔ اور آگے بڑھیے، شراب پینے والا، شراب پینے والا شراب پی کر کے اپنی نیکیوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من شرب الخمر، جو شراب پیتا ہے، لا يقبل اللہ صلاتہ 40 لیلۃ، اس کی 40 دن تک کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو روز شراب پی رہا ہے، اب سوچو ایک مرتبہ شراب پیا، 40 دن کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ جو برابر شراب پی رہا ہے وہ اپنی نمازوں کو برباد کر رہا ہے، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ شراب کے اور نقصان ایک طرف، شراب کی اور برائیاں ایک طرف، شراب کا یہی بہت بڑا نقصان ہے کہ شراب ہماری نیکیوں کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو شراب پیتا ہے، جو شرابی ہوتا ہے، وہ اپنی نیکیوں کو برباد کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دینے والی ہے، اور وہ چیز ہے اللہ کے دین کا مذاق اڑانا۔ کبھی کبھی فیس بک کے اوپر ایسے جوک آتے جس میں جنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایسے بھی جوک آتے جس میں جہنم کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایک ویڈیو آپ نے دیکھا ہوگا، لوگ جھوٹ موٹ کی دعا کر رہے ہیں، پیچھے آمین بول رہے ہیں، دعا کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ خبردار، دین کا مذاق مت اڑانا، دین کا مذاق مت اڑانا، اللہ کا مذاق مت اڑانا، نماز کا مذاق مت اڑانا، دعا کا مذاق مت اڑانا۔ دین کا مذاق اڑانے سے انسان کافر ہو سکتا ہے اور اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، خبردار تم کوئی بہانہ نہ بیان کرنا، کوئی بہانہ نہ کرنا، قد کفرتم بعد ایمانکم، جب تم نے اللہ کا مذاق اڑایا، جب تم نے رسول کا مذاق اڑایا تو تم تو کافر ہو گئے۔ دین کا مذاق اڑانے والا کافر ہو جاتا ہے اور کافر کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔
اور ایک چیز اور نوٹ کر لو، اگر کسی کو دین پسند نہیں ہے، نماز پہ تقریر ہو رہی ہے، جلسہ سن کے گیا، گھر جا کے کہہ رہے یار عبدالغفار صاحب کو تو خالی نماز نظر آتی ہے، جمعہ کے خطبے میں جا کے سنا نماز پر تقریر ہو رہی ہے، گھر آیا بڑے غصے میں بولا یار چھوڑو نماز وماز کی بات، آج کے دور میں دیکھو مسلمان کتنے پریشان ہیں، اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے، لوگ نماز 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 لگائے ہیں، چھوڑو ہٹاؤ نماز۔ اگر کوئی اس طریقے سے بات کرتا ہے، اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے دین کی خیر منائے، نماز کو ناپسند کرنے والا اور دین کو ناپسند کرنے والا، اس کی بھی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالہم، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ہماری شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، جن کو ہمارا دین پسند نہیں ہے، ان کی ساری نیکیوں کو ہم برباد کر ڈالیں گے، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور چیز ہے جو ہماری نیکیوں کو برباد کرتی ہے، اور وہ ہے حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کرنا۔ نماز آپ بالکل پابندی سے پڑھ رہے ہیں، رمضان کا پورا روزہ آپ نے رکھا ہے، زکوٰۃ ہر سال آپ نکال رہے ہیں، مسجدوں میں برابر چندہ دے رہے ہیں، مدرسوں میں برابر چندہ دے رہے ہیں، حج بھی آپ نے کر لیا ہے، عمرہ بھی آپ نے کر لیا ہے، مگر بھائی کا حق مار کے بیٹھے ہیں، بہن کا حق مار کے بیٹھے ہیں، ایک بیٹے کو زمین جائیداد میں حق دے دیا، ایک بیٹے کو نہیں دیا۔ حقوق العباد کے معاملے میں اگر آپ نے لاپرواہی کی ہے تو یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ حج، یہ سب برباد ہو سکتا ہے میرے پیارے ساتھی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنے صحابہ سے پوچھتے ہیں اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی غریب وہ ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت میں سب سے غریب آدمی وہ ہوگا جو نماز لے کر کے آئے گا، جو روزہ لے کر کے آئے گا، جو زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، جو حج لے کر کے آئے گا۔ وَيَاتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، لیکن کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی پر جھوٹا الزام لگایا ہوگا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان سب لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ کوئی نماز لے کے چلا گیا، کوئی روزہ لے کے چلا گیا، کوئی زکوٰۃ لے کے چلا گیا، کوئی عمرہ لے کے چلا گیا، ایک ایک کر کے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر بھی کچھ لوگ ایسے باقی بچیں گے جن کا حق اس نے مارا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کے گناہ اس کے اوپر لاد دیے جائیں گے، ثم طرح فی النار، اور پھر اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ دنیا میں نیکیوں کا پہاڑ لے کے آیا تھا، لیکن ایک غلطی کی تھی، اس نے حقوق العباد کے معاملے میں لاپرواہی کی تھی، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں حقوق العباد کے معاملے میں بہت احتیاط کرو۔ آج کیا کرتے ہیں ہم؟ آج ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کی زمین کو ہتھیا کے بیٹھا ہے، عدالتوں میں کیس چل رہا ہے اور بھائی کو پتا ہے کہ زمین میری نہیں ہے، جائیداد میری نہیں ہے، پھر بھی کیس لڑ رہا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس پاور ہے، وہ ججوں اور وکیلوں کے ذریعے اپنے پچ میں فیصلہ کرا سکتا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، جو زمین آپ کی نہیں ہے، جو جائیداد آپ کی نہیں ہے، اور جھوٹے طریقے سے آپ اپنے بھائی کی زمین پر قبضہ کر رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او لوگو میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے اور میں صحیح فیصلہ بھی کرتا ہوں۔ او لوگو جب دو لوگ میرے پاس کوئی کیس لے کر کے آتے ہیں اور ایک آدمی کی بات مجھے اچھی لگتی ہے اور میں اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں جبکہ فیصلہ صحیح نہیں تھا اور وہ زمین کسی دوسرے کی تھی، وہ جائیداد کسی دوسرے کی تھی، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطَعَةً مِّنَ النَّارِ، جو زمین میں غلط جس کا حق نہیں ہے اس کو دے رہا ہوں، اس کو میں زمین نہیں دے رہا ہوں، اس کو میں جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ میرے بھائیوں اگر آپ نے ناجائز طریقے سے اپنے بھائی کی، اپنے پڑوسی کی زمین ہتھیا بھی لی اور مکان بنا لیا اور بلڈنگ بنا لیا، اس پر آپ نے جہنم کی آگ کا کے اوپر آپ نے بلڈنگ تیار کی ہے، نبی اکرم فرماتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں اس کو دے رہا ہوں۔
اس کو جانتے ہیں آپ؟ یہ جو ہمارے ایک پنجے کا جو ناپ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بنارس میں اس کو بتا بولتے ہیں، بتا اردو میں بالشت بولتے ہیں، آپ کے بنگلہ میں بھی شاید بتا ہی بولتے ہوں گے۔ ایک بتا، ایک ہاتھ اگر کسی نے کسی کی زمین ہتھیا لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں طوق من سبع ارضین یوم القیامہ، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق، 7 زمینیں اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی، اتنا بڑا عذاب اس کو دیا جائے گا۔ اس نے ایک پنجے اور ایک ہاتھ کی ہتھیلی کے برابر جس نے کسی کی زمین ہڑپی ہوگی، اس کا یہ معاملہ ہوگا میرے بھائی۔ اور آگے بڑھیے، نیکیوں کو برباد کر دینے والی ایک اور چیز ہے اکیلے میں اور تنہائی میں کیے جانے والے گناہ۔ آپ گھر میں رات کے 12 بجے اور آپ اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے موبائل پر انٹرنیٹ کا پیک لگا ہوا ہے اور آپ کی انگلی کے ٹچ کے اوپر گندگی کی چیزیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ 5 ٹائم کے نمازی بھی ہیں، آپ دنیا کی نظر میں بڑے نیک اور پرہیزگار ہیں، لیکن اگر انٹرنیٹ کا آپ غلط استعمال کر رہے ہیں اور تنہائی میں اور اکیلے میں آپ غلط چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو میرے بھائیوں کان کھول کر کے سن لو، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ یہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا کر کے خاک کر دے گا، ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی نیکیوں کو ختم کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی وہ کون لوگ ہوں گے؟ ذرا کھل کر کے بتا دیجئے، ذرا کلیئر کر کے بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ نماز بھی پڑھیں گے، وہ روزہ بھی رکھیں گے، وہ ساری نیکیوں کے کام کریں گے، وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، بس ایک بات کی کمی ہوگی، جب وہ تنہائی میں ہوں گے، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، وہ ناجائز کام کریں گے، وہ غلط کام کریں گے، وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کریں گے۔ میرے بھائیوں، اپنی تنہائی کو بچا کے رکھو۔ اور یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، یہ موبائل کا دور ہے، اور میں بڑے کھلے لفظوں میں بولتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس موبائل کے ذریعے آج ہمیں بہت بڑے امتحان میں ڈالا ہے۔ میری بہنیں جو سن رہی ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں یہ بڑی دودھاری تلوار ہے یہ موبائل، اس سے بڑے اچھے کام بھی ہوتے ہیں، بڑے برے کام بھی ہوتے ہیں۔ آج کتنے زنا کے راستے اسی موبائل کے ذریعے طے ہوتے ہیں، کتنے حرام تعلقات اور حرام رشتے اسی موبائل کے ذریعے بنتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس موبائل کو اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ مت بناؤ، اس موبائل کو اپنی نیکیوں کو نشٹ کرنے کا ذریعہ مت بناؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چھوٹا سا موبائل آپ کے روزے کو برباد کر دے، آپ کی نماز کو برباد کر دے، آپ کی زکوٰۃ کو برباد کر دے، آپ کے دان خیرات کو برباد کر دے۔ اس کو اپنی نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ مت بناؤ میرے بھائیوں۔ یہ ایک پرچہ آیا ہے، سوال آیا ہے، کیا لڑکیاں تقریر کر سکتی ہیں جلسے میں؟ اگر لڑکیاں چھوٹی ہیں، 8-10 سال تک کی لڑکیاں ہیں، ابھی نابالغ ہیں، تو ٹھیک ہے وہ تقریر کر سکتی ہیں، لیکن بڑی بڑی لڑکیاں ہیں جو بنات کے اداروں میں پڑھ رہی ہیں اور وہ ماشاءاللہ پورے نقاب میں آ رہی ہیں اور پبلک کے سامنے تقریر کر رہی ہیں، اس کو ہم ناجائز یا حرام تو نہیں کہتے، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ عورت کو اس طریقے سے پبلک پلیٹ فارم پر دعوت و تبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، عورت کو اپنے دائرے میں عورتوں کے درمیان تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس لیے آج کل بہت ساری عورتیں آپ دیکھیے یوٹیوب پر، فیس بک پر فتویٰ دے رہی ہیں، اور اتنے غلط سلط فتوے کی اللہ کی پناہ، اور ایسے ایسے مسائل بیان کر رہی ہیں جو ہمارے بڑے بڑے علماء بیان نہیں کرتے، مارے شرم کے، جن کو عام طور سے بیان نہیں کیا جاتا، وہ مزے لے لے کے بیان کر رہی ہیں۔ صاحب، مردوں اور عورتوں کے جو پرائیویٹ مسائل ہیں، میاں بیوی کے جو پرائیویٹ مسائل ہیں، یہ عالمہ لوگ بڑی بڑی برقع پہن کر کے آ رہی ہیں اور نقاب میں چہرہ چھپا ہوا ہے اور صاحب وہ مسئلہ بیان کر رہی ہیں، تو یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے، اسلامک اسکول ہے صاحب، اسلامک اسکول ہے، اسلام پڑھایا جاتا ہے وہاں، اور اینول فنکشن ہوتا ہے، سالانہ پروگرام ہوتا ہے، تو ایکشن کے نام پہ لڑکیاں ناچ رہی ہیں۔ اس کو ڈانس نہیں کہتے، اس کو ایکشن کہتے ہیں۔ اب کوئی نظم پڑھی جا رہی ہے، 5 لڑکیاں ایکشن کر رہی ہیں، ناچ رہی ہیں۔ معاف کرنا میرے بھائی، ڈانس کا نام ایکشن رکھ دینے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گا۔ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہی رہے گی، اور بڑے افسوس کی بات اب بڑے بڑے اچھے اسلامک اسکولوں میں یہ کام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں،
ایک چیز اور ہے کہ لڑکی بھاگ کر شادی کرتی ہے، پھر بعد میں والدین قبول کرتے ہیں. ظاہر ہے لڑکی اگر بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے تو دو کنڈیشن ہو سکتی ہے. اگر وہ کسی مسلمان ہی سے کر رہی ہے تو اب وہ والدین کے سامنے اگر پہلے پرستاو آیا تھا اور مان لیجئے لڑکی نے والدین سے کہا تھا میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور لڑکا صحیح تھا، لڑکا دیندار تھا، تو میں والدین سے کہنا چاہوں گا کہ کہیں کہیں آپ ضد سے کام نہ لیں. اگر لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے، اسلام کا کانسیپٹ نہیں ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے، مگر ہم جانتے ہیں یہ بے پردگی کا ماحول ہے، اسکول کالج یونیورسٹی میں بہت کچھ ہوتا ہے. اگر لڑکی نے گھر میں آ کے کہہ دیا میں فلاں لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور وہ لڑکا دین کے اعتبار سے کوئی گڑبڑ لڑکا نہیں ہے، تو لڑکی کے والدین کو چاہیے کہ اس سے شادی کر دیں. اور اگر واقعی میں لڑکا گڑبڑ ہے، لڑکا دیندار نہیں ہے، تو لڑکی کو سمجھائیں اور پھر لڑکی کو چاہیے کہ ماں باپ کے فیصلے کے آگے سر جھکا دے. لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کرے. اور اگر لڑکی کسی غیر مسلم کے ساتھ فرار ہوتی ہے اور پھر آتی ہے اور والدین قبول کرتے ہیں، نہیں کرنا چاہیے اس لڑکی کو قبول جب تک وہ دوبارہ اس لڑکے سے رشتہ توڑ کر کے اسلام میں داخل نہ ہو. لڑکی کے والدین کو اس لڑکی کو قبول نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ زنا بھی کر رہی ہے اور وہ اس نے اسلام کو چھوڑ کر کے جو مرتد ہوئی ہے بہت بڑا گناہ کیا ہے. ایسی صورت میں تو لڑکی کے والدین کو بالکل بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اس پرچے میں ایک سوال آیا جہیز کے بارے میں بتائیے. بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سمجھدار ہیں، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. آج آپ اتنے بھولے مت بنیے کہ آپ کو جہیز کے بارے میں بتانا پڑے. اسلام کا بڑا سیدھا کانسیپٹ ہے. لڑکی کے ماں باپ کو اسلام نے ہر قسم کے بوجھ سے آزاد رکھا ہے. نہ لڑکی کے باپ کو اپنی لڑکی کی شادی پر اس کو جہیز دینے کی ضرورت ہے، نہ لڑکی کے باپ کو لمبی چوڑی دعوت دینے کی ضرورت ہے. لڑکی کے باپ کو اسلام نے ہر بوجھ سے مکت رکھا ہے. وہ تو بیچارہ خود اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے، اپنی زندگی بھر کی کمائی آپ کے حوالے کر رہا ہے. میرے نوجوان بھائیوں، اگر ذرہ برابر بھی آپ کے اندر شرم ہے، حیا ہے، غیرت ہے، تو جاؤ اور اپنے والدین سے کہہ دو ہمیں بھیک میں ملی ہوئی کار اور بھیک میں ملی ہوئی بائک نہیں چاہیے. ہم اپنے قوت بازو سے بائک بھی خریدیں گے اور کار بھی خریدیں گے، اور جب تک طاقت نہیں ہے ہم سسرال کی مسری کا انتظار نہیں کریں گے، معمولی سی چارپائی پر لیٹ لیں گے، مگر ہم جہیز نہیں لیں گے. لڑکوں سے گزارش کرتا ہوں یہ گٹس اپنے اندر پیدا کرو، یہ طاقت اپنے اندر پیدا کرو. اور میں خاص طور سے اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں لالچ مت کرو. اپنے بیٹے کی شادی دیکھو لڑکی والے کی مجبوری ہو سکتی ہے، لڑکے والے کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے. جو بہت سارے لڑکے والے کہتے ہیں ارے لڑکی کا باپ خوشی سے دے رہا ہے تو ہم نے لے لیا. نہیں، آپ سختی سے منع کر دیں، نہیں دینا ہے آپ کو کچھ، ہم سب انتظام کر لیں گے. جب اس طریقے سے 10 15 20 نوجوان جب شروعات کریں گے انشاءاللہ تو سماج میں اس سے میرے بھائیوں ایک انقلاب آئے گا. اور جلسے والوں نے مجھ سے گزارش کی ہے، چندہ جو ہے بہت کم ہوا ہے، آپ لوگ چندے پر بھی تھوڑا توجہ دیں. آپ جانتے ہیں پروگرام چندے کے لیے ہو رہا ہے، تعاون کے لیے ہو رہا ہے. اگر آپ اس میں تعاون نہیں کریں گے، اتنا خرچہ کر کے اور اتنی محنت کے بعد اور مہینوں سے اس جلسے کی تیاری ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی اگر جو ہے آپ چندے کے لیے توجہ نہیں دیں گے میرے بھائیوں تو یہ بہت افسوس کی بات ہے. سائل سے گزارش ہے وہ اپنے سوال کے بعد اپنا نام لکھا کریں. سائل یعنی سوال کرنے والا، سوال کرنے کے بعد جو ہے وہ نیچے اپنا نام لکھیں. انجام سے الحج سعید الرحمان 5 یتیمہ کفیل 50,000 روپے اپنے زکوٰۃ سے رمضان المبارک میں دینے پر محروم ہوا کریں. جی. اور جمعیہ حاجہ کے نائب سیکریٹری ایک 50-60 کی بیکار دیں گے جن کی قیمت لگ بھگ 5-6 لاکھ روپے ہے انشاءاللہ. حضرات اب تقریر میری آخری موڑ پر ہے. یہ 1-2 سوالات ہیں اور اس کے بعد 1-2 اعلان ہیں سننے، اس کے بعد آپ آرام سے جائیں گے. ایک مئونات بھنجن سے حاجی سعید الرحمان صاحب ہیں، انہوں نے اس مدرسے کی 5 یتیم بچیوں کی جو ہے فیس تقریباً 50,000 روپے اپنی زکوٰۃ سے انہوں نے رمضان المبارک میں دینے کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالی حاجی صاحب کے اس چندے کو قبول فرمائے، ان کے مال میں برکت عطا فرمائے، ان کو مزید دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے دوسرا اعلان یہ ہے کہ اس مدرسے کے نائب سیکریٹری صاحب
انہوں نے وہ ایک ڈی جے دے رہے ہیں 50 KB کا، جس کی قیمت لگ بھگ 5-6 لاکھ روپیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان موصوف کے اس چندے کو قبول فرمائے، ان کے مال میں اور ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ایک سوال یہ آیا ہے کہ گل گٹکھا اور کھینی کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، گل گٹکھا اور کھینی کا حکم وہی ہے جو اسلام کا بڑا سمپل سا فارمولہ ہے، لا ضرر ولا ضرارہ، کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے اور دوسرے کو بھی نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ جس چیز سے ہماری ذات کو نقصان پہنچے وہ چیز حرام ہے۔ اب گٹکھا کے اندر نشہ ہے کہ نہیں ہے، گل کے اندر نشہ ہے کہ نہیں ہے، کھینی کے اندر نشہ ہے کہ نہیں، وہ ایک الگ میٹر ہے۔ نشہ نہ بھی ہو، جو چیز ہمارے جسم کے لیے، ہمارے شریر کے لیے ہانی کارک ہے، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ حرام ہے، سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی اگر مگر ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم بات کر رہے تھے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں۔ 2-3 چیزیں اور سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ دل میں کسی کے خلاف کینہ رکھنا، دل میں کسی کے خلاف اگر کینہ کوئی رکھتا ہے، یہ چیز بھی اس کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، جمعرات کے دن اور سوموار کے دن جنت کا دروازہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے، جاؤ، جو میرا موحد بندہ ہے، جو میرے ساتھ شرک نہیں کرتا ہے، جاؤ، میں اعلان کرتا ہوں، اے فرشتوں، میں اعلان کرتا ہوں، میں اس کی مغفرت کر رہا ہوں، میں اس کو معاف کر رہا ہوں، مگر 2 لوگوں کی مغفرت نہیں کروں گا، 2 لوگوں کو معاف نہیں کروں گا۔ کون 2 لوگ؟ جنہوں نے ایک دوسرے سے لڑائی کی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دل میں کینہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، انظروا ھذین حتی یصطلحا، جب تک یہ دونوں صلح نہ کر لیں، ان کو جو ہے ان کی مغفرت نہ کی جائے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات، یہ جلسے کی تہذیب اور اس کی جو ہے ثقافت کے خلاف بات ہے۔ میں مانتا ہوں موسم ٹھنڈا ہے، ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے، لیکن یہ آخری موڑ ہے۔ آپ حضرات سکون کے ساتھ بیٹھے، میں 5 منٹ سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، بس دعا کرا کر کے میں بات ختم کروں گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2 لوگ جن کے دل میں کینہ اور کپٹ ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، جب تک یہ صلح نہ کر لیں اور میل ملاپ نہ کر لیں، اے فرشتوں، تب تک میں ان کی مغفرت نہیں کروں گا۔ میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل میں اگر کینہ اور کپٹ رکھو گے، اللہ مغفرت نہیں کرے گا اور قیامت کے دن ہمارا نیکیوں کا اکاؤنٹ 0 ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی جادوگر کے پاس جانا، کسی کاہن کے پاس جانا، کسی بھوشیہ بتانے والے کے پاس جانا اور اس سے پوچھنا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ بھی انسان کی نیکیوں کو برباد کر دینے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی جوتشی کے پاس گیا، جو کسی بھوشیہ بتانے والے کے پاس گیا اور اس سے کچھ پوچھا، لا تقبل له صلاۃ 40، اس کی 40 دن تک کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چند باتیں میں نے نیکیوں کو برباد کر دینے والی آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں ان سب چیزوں سے بچنے کی